अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुर रज़ा। रज़ा ये रा के फतह के साथ भी है और रा के कसरा रिज़ा भी है। रिज़ा ठीक है। माक़बल में निकाह के मसाइल को ज़िक्र फरमाया। अब निकाह का मकसद चूँकि हुसूल वलद होता है, हुसूल वलद, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ दूध पर मुनहसिर होती है। दूध से, माँ का दूध बच्चा पीता है और दूध पीने से बाज़ अहकाम मुताल्लिक़ होते हैं। इसलिए अब यहाँ से मुसन्निफ़ दूध से मुताल्लिक़ जो अहकाम हैं उनको ज़िक्र फरमाते हैं। रिज़ा इसका लुग़वी माना है दूध पीना। लुग़वी माना इसका दूध पीना पिस्तान से, और शरीयत में मखसूस तरीक़े से मखसूस ज़माने में दूध पीना है ना। क्या मखसूस ज़माना, क्या मुद्दत रज़ाअत में बच्चे का औरत के पिस्तान से दूध पीना, ये रज़ाअत है। रज़ाअत के बारे में फरमाते हैं कि इसमें कलील व कसीर सब बराबर है, यानी अगर कम दूध पिया तब भी रज़ाअत का सबूत हो जाएगा और अगर ज़्यादा पिया तब भी, है ना। दूध दोनों इसमें बराबर है, कलील और कसीर, कि अगर मुद्दत रज़ाअत में दूध पीना साबित हो गया तो उससे हुर्मत का जो हुक्म है वो मुताल्लिक़ हो जाएगा। अलबत्ता इसमें इमाम शाफ़ई का इख्तिलाफ है। वो ये कहते हैं कि हुर्मत का सबूत नहीं होगा मगर 5 चुस्की से, कि अगर बच्चा 5 चुस्की दूध पीता है तो हुर्मत का सबूत होगा, वरना तो नहीं। उनकी दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतान, कि 1 चुस्की और 2 चुस्की दूध पीना ये हुर्मत को साबित नहीं करता। ऐसी वलल इमलाजतु वलल इमलाजतान, 1 मर्तबा बच्चे के मुंह में पिस्तान देना या 2 मर्तबा मुंह में पिस्तान देना हुर्मत को साबित नहीं करता। मस का माना चुस्की लगाना, ये बच्चे का फेल है, और इमलाजा इसका माना था पिस्तान बच्चे के मुंह में देना जो औरत का फेल है। इस हदीस में यह है कि 1 चुस्की या 2 चुस्की से हुर्मत का सबूत नहीं होता। इसलिए इमाम शाफ़ई ने यह फरमाया है कि हुर्मत का सबूत जो होगा वो कम से कम 5 चुस्की दूध पीने से होगा, उससे कम से नहीं, है ना। और एक उनकी हदीस आयशा भी दलील है। वो ये कहती हैं कि जब कुरान नाजिल किया गया तो उसमें 10 चुस्की का जिक्र था, फिर बाद में उस हुक्म को मनसूख किया गया 5 के जरिए, है ना। तो ये भी उनकी दलील है कि हुक्म 5 चुस्की से मुताल्लिक होगा, कम से नहीं। हमारे नज़दीक हुक्म यह है कि नहीं, मुतलकन दूध पीने से हुर्मत का सबूत हो जाएगा। अगर दूध हल्क के नीचे उतर गया तो हुर्मत का सबूत रहेगा। दलील अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, कि ये आयत करीमा अपने उमूम की बुनियाद पर इस बात का तकाजा करती है कि हुक्म मुतलक है, किसी मिकदार से मुक़य्यद नहीं है। अगर दूध पीना साबित है तो हुर्मत भी साबित रहेगी। बस में आगे नहीं। और दूसरी दलील अल्लाह के रसूल का इरशाद गिरामी, या हरुमु मिनर रज़ा मा या हरुमु मिनन नसब, कि रज़ा से वो तमाम रिश्ते हराम होते हैं जो नसब से हराम होते हैं। तो इसमें भी कोई तफसील वगैरह नहीं है। जब तफसील नहीं है तो हुक्म इसमें साबित रहेगा। और दूसरी दलील ये भी है कि हुर्मत इसका सबूत शुबह बाज़ियत की बुनियाद पर होता है ना। शुबह बाज़ियत यानी वो जुज़ बन जाता है, इसका सबूत इस बुनियाद पर होता है।
اور بعضیت یہ ثابت ہوتی ہے جسم کے بڑھنے سے، ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے. بس میں کہ نہیں، یعنی انسان کے اندر جو حرمت پیدا ہو رہی ہے بچے کے اندر، یہ اس بنیاد پر کہ دودھ اس کا جز بن رہا ہے، اور وہ دودھ اس کا حصہ بنتا ہے کہ اس کا جسم بڑھتا ہے، ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے. لیکن ہڈی کا بڑھنا، گوشت کا بڑھنا یہ امر باطن ہے، امر باطن ہے. اس لیے حکم ظاہر پر متعلق ہوگا جو دودھ پلانا ہے، تو دودھ پلانے سے ہی حکم متعلق ہوگا. بس میں کہ نہیں. اور جو دلیل امام شافعی نے پیش کی ہے یہ کتاب اللہ سے مردود ہے، منسوخ ہے. ٹھیک ہے کہ کتاب اللہ اس کے مخالف ہے، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم. ٹھیک ہے. فرماتے قال فرمایا قلیل الرضاع وکثیرہ سوا، کم دودھ پینا اور زیادہ یہ دونوں برابر ہیں. اذا حصل فی مدت الرضاع، جب کہ یہ دونوں حاصل ہو جائیں مدت رضاعت میں. یتعلق بہ التحریم، اس سے حرمت متعلق ہوگی. وقال شافعی، امام شافعی نے فرمایا لا یثبت التحریم الا بخمس رضاعات، کہ تحریم ثابت نہیں ہوگی مگر 5 چسکی سے. لقول علیہ السلام لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. ولنا قول تعالی، اور ہماری دلیل نبی اکرم کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ آیت کریمہ. وقول علیہ السلام، اور حضور کا یہ ارشاد یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے ہے. وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِلشُّبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ، اور اس لیے بھی کہ حرمت اگرچہ شبہ بعضیت کی بنیاد پر ہے، الثابتۃ بنشور العظم، جو حرمت جو جزئیت ثابت ہوتی ہے بعضیت ہڈی کے بڑھنے سے، انشاء کا مطلب بڑھنا، وانبات اللحم، اور گوشت کے پیدا ہونے سے بڑھنے سے. لیکنہ امر مبطن، لیکن یہ امر باطن ہے. فتعلق الحکم بفعل الارضاع، تو اب حکم متعلق ہوگا فعل ارضاع سے، دودھ پلانے سے. وما رواہ، اور وہ جس کو امام شافعی نے روایت کیا، مردود بالکتاب، کتاب اللہ سے مردود ہے، او منسوخ بھی، یہ وہ حکم اس آیت کریمہ سے منسوخ ہے. وینبغی ان یکون فی مدت الرضاع، اور مناسب ہے کہ دودھ کا پلانا مدت رضاعت میں ہو، لما نبین، اس وجہ سے جو ابھی ہم بیان کریں گے. ثم مدت الرضاع 30 شہرا عند ابی حنیفہ. سنو بیٹا، یہ اختلاف پڑھا بھی ہوگا آپ نے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینے ہے. کتنی ہے؟ 30 مہینے، یعنی 2.5 سال. اور صاحبین اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. اور امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ مدت رضاعت 3 سال ہے. کتنی ہے؟ 3 سال. بس میں ہے کہ نہیں؟ 3 سال ہے. تینوں میں سے گئے، امام اعظم کا 2.5 سال، امام صاحبین امام شافعی کا 2 سال، اور امام ظفر کا 3 سال. بس میں ہے کہ نہیں؟ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ 1 سال یہ صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ انسان ایک حالت سے دوسرے حالت کی جانب منتقل ہو جائے. کیا؟ ایک حالت سے دوسرے حالت کی جانب منتقل ہو جائے، اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے 1 سال. بس میں اب 2 سال دودھ کا پلانا ہے، تو 2 سال ایسے مان کے چلیے کہ بچے کی جو غذا ہوتی ہے وہ دودھ پلانا ہوتا ہے 2 سال. 2 سال. اب 2 سال کے بعد دودھ اسے پلانا جائز نہیں، اور فوراً آج 2 سال کا ہوا اور شام کو اس کو پلیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ دوپہر میں اس نے دودھ پیا ماں کا، شام کو صبح کو اس کو کھانا دے دو اور وہ اسی سے اپنی زندگی بھر کا کھا لے، زندگی گزارنے کے مطابق کھا لے؟ ایسا نہیں ہو پائے گا، بلکہ یہ عادت دھیرے دھیرے بدلتی ہے. تو اب 2 سال کے بعد کچھ ایسا زمانہ تو چاہیے کہ جس زمانے میں وہ عادی بن جائے رزق کے کھانے کا اور دودھ کو چھوڑنے کا. بس میں کہ نہیں؟ ایسا زمانہ چاہیے 2 سال کے بعد، اور وہ زمانہ 1 سال کا زمانہ ہے. کتنا؟ 1 سال کا. 1 سال میں انسان اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے، جو پہلے کھانے کی تھی اس کو چھوڑ کر اب وہ رزق کھانے کی، غذا کھانے کا عادی بن جائے گا. اس لیے 1 سال کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اس کو پلانا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ٹھیک ہے. اب امام ظفر کے نزدیک مدت رضاعت 3 سال ہوگی. کتنی ہوگی؟ 3 سال. دوسرا مذہب صاحبین اور امام شافعی کا ہے، ان کے نزدیک کتنی ہے؟ 2 سال. صاحبین کی اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حمل سے مراد وہ جو اس کا حمل ہے وہ، اور فصال سے مراد دودھ پلانا. دونوں کی مدت کا ذکر کیا ہے کہ وہ 30 مہینے ہیں. 30 شہرا 30 مہینے. بس میں کہ نہیں. اور جانتے ہیں آپ مدت حمل جو قلیل مدت حمل ہے کم سے کم وہ 6 ماہ ہے. 6 ماہ. اب 30 ماہ سے 6 ماہ کم کرتے ہیں تو 24 مہینے بچتے ہیں، یعنی 2 سال. لہذا 6 مہینے مدت حمل ہوگی اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری دلیل ان کی حدیث پاک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا رضاع بعد حولین، کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یعنی دودھ پلانا نہیں ہے. اور ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. یہ تو صریح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. ارے بات سمجھ آ گئی. امام شافعی اور امام صاحبین کا مذہب. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال نہیں 2.5 سال ہے. کتنی ہے؟ 2.5 سال. ٹھیک ہے. اور ان کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے. کون سی؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. طرز استدلال سنو. وہ بئی معنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 2 چیزیں، حمل اور فصال. سمجھتے رہنا قاعدے سے، حمل اور فصال 2 شے کا ذکر کیا ہے اور دونوں کے لیے ایک مدت کا ذکر کیا ہے. دونوں کے لیے مدت ایک ذکر کی ہے 30 مہینے. کتنے مدت ذکر کی؟ 30 مہینے. تو اگر 2 چیزوں کا ذکر ہو اور ان دونوں کے لیے مدت ایک ذکر کی جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کل کا ثبوت ہوتا ہے. دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کل کا ثبوت ہوتا ہے. کل کا ثبوت. جیسے کہ 2 دین ذکر کیے جائیں، ہے نا، 2 طرح کا قرض وغیرہ دین ہے کہ یہ ہے 50 روپے 100 روپے یہ ہیں دونوں، اور 1 سال کے لیے ہیں. تو اب 1 سال جو مدت ہے نا اس 50 روپے اور 100 روپے دونوں کے لیے ثبوت ہوگا 1 سال کا. ایسا نہیں 1 سال دونوں کے لیے آدھا کر لو 6 مہینے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ 2 چیزوں کا ذکر ہے اور مدت ایک مذکور ہے تو اس پوری مدت کا ثبوت دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. ایسی ہی آیت کریمہ میں بھی حمل اور فصال 2 چیزوں کا ذکر ہے اور مدت ایک مذکور ہے 30 شہرا. تو اب 30 مہینے میں سے کا جو مدت ہے اس مدت کا ثبوت ہر ایک کے لیے رہے گا، حمل کا بھی اور فصال کا بھی. اب مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ حمل دودھ پلانا یہ بھی 30 مہینے ہو اور حمل یہ بھی 30 مہینے ہو. یہ تو حکم ثابت ہوگا، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ثبوت ہوگا کل مدت کا. بس میں نہیں فرماتے لیکن حمل کے بارے میں منقص موجود ہے. حمل کے بارے میں منقص کیا دلیل ایسی موجود ہے جو اس مدت کو کم کرنے والی ہے. ایسی دلیل موجود ہے جو اس مدت کو کم کرنے والی دلیل موجود ہے، دلیل منقص. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا. 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا. تو اب حمل کی مدت کو کم کرنے کے لیے تو یہ دلیل منقص موجود ہے حضرت عائشہ کی حدیث، لیکن فصال کے بارے میں کوئی دلیل منقص نہیں ہے دودھ پلانے کے بارے میں. اس لیے وہ اپنی اصل مدت 30 مہینے پر ہی رہے گا. تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہی رہے گی. ارے بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. دوسری عقلی دلیل سنو. یہ تو ایسا استدلال ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ غذا کا بدلنا اور متغیر ہونا یہ تو لازم و ضروری ہے. جیسے امام ظفر نے کہا تو تغییر غذا یہ تو ضروری ہے تاکہ اس کا جو جسم کا بڑھنا سا دودھ وغیرہ سا ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے اور اب غذا سا ہو. بس میں آئے گا نہیں. اور یہ ایسی مدت میں ہوگا، اس کے لیے ایسی مدت چاہیے کہ جس مدت میں بچہ اس غذا کا عادی ہو جائے اور اس مدت کے علاوہ وہ مدت ہو 2 سال کے علاوہ ایسی مدت ہو. فرماتے وہ 6 مہینے ہیں. کیسی ہے؟ 6 مہینے میں بچہ دوسری غذا کھانے کا عادی بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ دودھ بھی چھوڑ دے گا. اب اس پر کیا دلیل ہے کہ 6 مہینے؟ امام ظفر تو 1 سال مان رہے ہیں، 1 سال میں بچہ عادت بدلتی ہے، کہتے ہیں 6 مہینے میں. فرماتے اس پر دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ حمل کی اقل مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے. بچہ جب ماں کے حمل میں رہتا ہے تو کیا کھاتا ہے؟ بچے کی غذا کیا ہے؟ وہی غذا جو ماں کی غذا ہے. جو غذا ماں کی ہے وہ بچے کی ہے. بچے کی نہیں ایسا تو نہیں یہ تمہاری یہ پلیٹ بچے کی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی غذا ہے جو ماں کی ہے.
اور 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اب بھی وہی غذا جو ماں کھا رہی ہے؟ یہ بچے کی الگ ہے. 6 مہینے کے بعد اس کی غذا بدل گئی، دودھ پینا ہے. بس میں کہ نہیں ایسی اب 6 مہینے کے بعد اس کی غذا بدل جائے گی اور اس کی عادت بدل جائے گی. 6 مہینے کافی ہیں تو 2 سال وہ 6 مہینے اور کل ملا کر 30 مہینے. ارے بات سمجھ آ گئی؟ ثم مدت الرضاع 30 شہرا، پھر مدت رضاع 30 مہینے امام اعظم کے نزدیک. وقال، اور فرمایا صاحب ان سنتان 2 سال ہیں، اور یہی امام شافعی کا قول ہے. وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا 3 احوال 3 سال ہیں. لأن الحول حسن للتحول من حال الى حال، اس لیے کہ سال حسن صالح، ٹھیک ہے، صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ منتقل ہو جائے ایک حال سے دوسرے حال کی جانب. ولا بد من الزیادتی علی الحولین، اور ضروری ہے کوئی زیادتی 2 سال پر، لما نبین، اس وجہ سے جو ہم ذکر کریں گے. فتقدر بھی، تو اسی سے مقدر مانا جائے گا 1 سال سے. ولہما، اور صاحبان کی دلیل قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وحملہ وفصالہ 30 شہرا ومدت الحمل ادنی 6 اشہر، اور مدت حمل کم سے کم 6 مہینے ہیں. فبقی للفصال حولان، تو دودھ پلانے کے لیے 2 سال بچے. وقال النبی علیہ السلام لا رضاع بعد حولین. ولہ، اور امام اعظم کی دلیل ولہ هذه الآیہ، اور امام اعظم کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے. ووجہہ، اور اس کی وجہ یہ ہے انہ تعالی ذکر شیئین، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. وضرب لہما مدتا، اور ان دونوں کے لیے ایک مدت 30 شہرا ذکر کی. فکانت لکل واحد منہما بکمالها، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کمال کے طور پر اس کا ثبوت ہوگا. کاجل المضروب للدینین، جیسے کہ ایک مدت وغیرہ کا ذکر کیا ہے 2 دینوں کے لیے. الا انہ قام المنقص فی احداہما، مگر یہ کہ ان میں سے ایک میں منقص موجود ہے، کس میں؟ حمل میں. فبقی الثانی علی ظاہرہ، تو دوسرا جو فصال ہے وہ اپنے ظاہر پر باقی رہے گا. ولأنہ، سے دوسری عقلی دلیل ہے لا بد من تغییر الغذاء، ضروری ہے غذا کا بدلنا. لینقطع الانبات باللبن، تاکہ اس کا بڑھنا نشود و نما منقطع ہو جائے دودھ سے. وذالک بزیادۃ مدت، اور یہ ہوگا ایسی زائد مدت سے یتعود الصبی فیہا غیرہ، کہ جس میں بچہ اس کے غیر کا عادی ہو جائے. فقدرت بادنی مدت الحمل، تو اس کو مقدر مانا گیا ہے ادنا مدت حمل سے. لانہا مغیرہ، اس لیے کہ یہ بدلنے والا ہے. فإن غذاء الجنین یغائر غذاء الرضیع، کہ جنین وہ بچہ جو پیٹ میں ہو اس کی غذا مغائر ہوتی ہے رضیع کی غذا کی. کما یغائر غذاء الفطیم، جیسے کہ فطیم کی غذا رضیع کی غذا کے مغائر ہوتی ہے. فطیم وہ بچہ جو دودھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے. والحدیث محمول علی مدت الاستحقاق، اور حدیث محمول ہے مدت استحقاق پر، یعنی حدیث میں جو ذکر کیا 2 سال کا نا، وہ مدت استحقاق کا ذکر ہے کہ بچہ مستحق ہے 2 سال دودھ پینے کا. وعلیہ یحمل النص مقید بحولین، اور اسی پر محمول کی گئی ہے وہ نص جو مقید ہے 2 سال سے. کون سی؟ آیت کریمہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ان کی مدت جو ان کا حق ہے دودھ پینا وہ 2 سال ہے. اور اسی پر محمول کیا گیا اس نص کو جو مقید ہے 2 سال سے کتاب میں. قال، فرماتے ہیں وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُ الرَّضَاعِ، اور جب گزر جائے مدت رضاعت، یعنی جب 2 سال گزر گئے یا 2.5 سال امام اعظم کے مذہب کے اعتبار سے، لم يتعلق بالرضاع التحریم، تو دودھ پلانے سے حرمت متعلق نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ بچہ 2 سال کا یا 2.5 سال کا امام اعظم کے مذہب کے اعتبار سے جب ہو گیا اور 2.5 سال کے بعد بھی کسی عورت نے اس بچے کو دودھ پلا دیا تو اب دودھ پلانا حرام ہوگا، لیکن اس کے لیے حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا، یعنی یہ دونوں کا رشتہ ماں بیٹے کا نہیں بنے گا. لقولی علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کی بنیاد پر لا رضاع بعد الفصال، ٹھیک ہے، دودھ پلانے کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتِبَارِ النُّشُوءِ، اور اس لیے بھی کہ حرمت کا جو ثبوت ہوتا ہے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس دودھ پینے کی وجہ سے بچے کا جسم بڑھتا ہے، یہ دودھ اس بچے کا جز بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو اسی وقت ہوگا جب کہ دودھ اس کے جسم کا حصہ بنے، اور یہ اسی مدت میں ہوگا. اور اگر وہ بڑا ہو گیا ہے تو اب بڑے بچے کی جو پرورش ہوتی ہے اور جسم کا بڑھنا ہوتا ہے وہ دودھ سے نہیں ہوتا، غذا سے ہوتا ہے. اگرچہ وہ دودھ بھی پیتا ہے، انسان دودھ پیتا ہے، لیکن اصل غذا اس کی وہ کھانا وغیرہ ہوتا ہے. وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتِبَارِ النُّشُوءِ، اور اس لیے کہ حرمت جو ہوتی ہے وہ جسم کے بڑھنے کے اعتبار سے ہے. وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ، اور یہ مدت میں ہوگا. اِذِ الْكَبِيرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ، اس لیے کہ بڑا انسان اس کے ذریعے بڑھتا نہیں ہے. وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا دودھ چھڑانے کا مدت سے پہلے. الا فی روایت عن ابی حنیفہ، مگر امام اعظم کی ایک روایت میں اذا استغنى عنہ، جب کہ وہ دودھ سے بے نیاز ہو جائے. سنو،
مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے مدت سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیا، مثلا 2 سال مدت ہے یا 2.5 سال مدت ہے، اور بچہ 1 سال کا یا 1 سال کچھ مہینے کا 1.5 سال کا ہوا تھا، بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے نا، ہوتا بہت سارے بچے، مثلا دوسرے بچے کی پیدائش جلدی ہو گئی تو اس کا دودھ ختم کر دیا، ابھی بچپن سے بہت کم عمر سے کھانا پینا سیکھ جاتا، اسی پر اس کی زندگی موقوف ہوتی ہے۔ اب مثلا 1.5 سال کا بچہ تھا، دودھ پہلے چھڑا چکے ہیں اس کا، اب کسی عورت نے اس کو دودھ پلا دیا تو اب حرمت کا ثبوت ہوگا یا نہیں؟ فرماتے اب اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غذا جو ہے اب بدل چکی ہے، اور اس کا غذا اب دودھ نہیں رہی ہے، یہ کھانا ہو چکا ہے۔ مگر امام اعظم کی ایک روایت میں ہے کہ اعتبار ہوگا۔ ووجہ، اور اس کی وجہ یہ ہے انقطاع النشو، نشو کا منقطع ہو جانا، جسم کے بڑھنے کا ختم ہو جانا، وبتغیر الغذا، غذا کے بڑھنے سے۔ وهل یباح الارضاع بعد المدت؟ قد قیل لا یباح، اور کیا دودھ پلانا مباح ہے مدت کے بعد؟ تو کہا گیا کہ مباح نہیں ہے، لأن اباحته ضروریہ، اس لیے کہ اس کی اباحت جو تھی وہ ضروری تھی، لکونہ جزء الآدمی، کیونکہ دودھ یہ انسان کا جز ہوتا ہے۔